बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलि बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अलमासूमीन। बारगाहे मलकूती अमीरुल मोमिनीन सलवातुल्लाहि व सलामुहु अलैहि से सिलसिला मकामात फ़ातिमिया दर मसादिर अहले सुन्नत में हमने गुज़िश्ता गुफ्तगू में ये अर्ज़ किया था कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाब फ़ातिमा को सय्यदतु निसाए अहलिल जन्ना कहा है। तो इस कानून की बुनियाद पे फ़ातिमा मरियम सलामुल्लाह अलैहा से अफ़ज़ल करार पाईं और जनाब फ़ातिमा का हज़रत मरियम से अफ़ज़ल होने का माना ये है कि कुरान ने जनाब मरियम के लिए जितने भी मकामात साबित किए हैं वो सारे के सारे जनाब फ़ातिमा के लिए बदरजे अतम पाए जाते हैं, क्योंकि आप सय्यदतु निसाए अहलिल जन्ना हैं और मरियम ज़िनाने जन्नत में से जन्नत की औरतों में से एक हैं। लिहाजा फ़ातिमा जनाब मरियम की सरदार ठहरीं। आइए देखते हैं कि हमारी इस गुफ्तगू के साथ उलमाए इस्लाम किस हद तक इत्तिफ़ाक़ करते हैं। अल्लामा अल-उथैमीन ने अपनी किताब शरहुल अक़ीदल वासितिया के सफ़ा नंबर 629 पे एक कानून दिया है कि हर वो फ़जीलत जो गुज़िश्ता अंबिया में से किसी के लिए साबित थी वो ख़ातमुर रसूल के लिए बिला वासिता या बिल वासिता साबित है, यानी या डायरेक्ट रसूल अकरम के अंदर वो फ़जीलत पाई जाती है या बिल वासिता यानी उनकी उम्मत में किसी एक फ़र्द के लिए वो खुसूसियत और ख़ासियत साबित है। जैसे अल्लामा हुसैमीन लिखते हैं कि जनाब इब्राहीम को आग में डाला गया और आग उनके लिए गुलजार बन गई, लेकिन अगर कोई कहे कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो आग में नहीं डाला गया और न ही आग उनके लिए गुलजार बनी, तो कैसे आपके लिए वो फ़जीलत साबित है कि जो जनाब इब्राहीम के लिए साबित है। तो अल्लामा हुसैमीन लिखते हैं कि अगरचे आप न सही लेकिन आपकी उम्मत में कई ऐसे अफराद हैं जिन्हें आग में डाला गया और आग उनके लिए गुलजार बन गई। इसी तरह लिखते हैं कि हज़रत ईसा के इज़्न इलाही से, अल्लाह के इज़्न से मुर्दों को ज़िंदा करने की फ़जीलत भी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए साबित है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हज़रत ईसा की तरह इज़्न खुदा और दुआ के वास्ते से दुआ के ज़रिए मुर्दों को ज़िंदा फरमाया था। और इसी तरह मूसा के लिए दरिया का सीना चाक हुआ, तो उम्मत मुहम्मदी में से भी कई ऐसे अफराद हैं जिनके लिए पानी फ़र्श बन गया और वो इसके सीने पे चलते रहे। यानी हज़रत मूसा के लिए दरिया शगाफ्ता हुआ था, लेकिन उम्मत मुहम्मद में से कुछ अफराद ऐसे हैं कि दरिया शगाफ्ता नहीं हुआ लेकिन ख़ुद उनको पानी के ऊपर चलने की सआदत नसीब हुई, और ये एक मनक़बत और एक फ़जीलत उम्मत मुहम्मदी के कई अफराद के लिए साबित है। तो गोया अल्लामा उथैमीन ने एक कानून दिया है कि गुज़िश्ता अंबिया की फ़जीलतें या तो ख़ुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर मौजूद होंगी या उनकी ज़ुर्रियत या उम्मत में से किसी के अंदर वो ख़साइस पाए जाएंगे, जिसकी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुज़िश्ता तमाम तर अंबिया से अफ़ज़ल करार पाएंगे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत साबिक़ा तमाम उम्मतों से अफ़ज़ल ठहरेगी। बस अगर अल्लामा उथैमीन का कानून जनाब मरियम और हज़रत फ़ातिमा पे मुंतबिक किया जाए तो ये वाज़ेह हो जाता है कि मरियम में पाए जाने वाले तमाम तर कमालात और फ़ज़ाइल जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के अंदर बदरजे अतम पाए जाते हैं। और साहिबान इंसाफ को दावत फ़िक्र है कि क्यों ऐसा दोहरा मेयार ज़माने ने बना रखा है कि अल्लामा उथैमीन के बयान करदा क़वायद के मुताबिक अगर कोई भी आम उम्मती ऐसा काम कर दे जो किसी गुज़िश्ता नबी में पाया जाता हो तो उसे सब मान लेते हैं और सब उसका इकरार कर लेते हैं और तस्लीम कर लेते हैं, लेकिन जब वही खसलतें और वही औसाफ और खसाइस अहले बैत के
حق میں بیان کیے جائیں تو ان کے دل کیوں ان فضائل کو نہیں مانتے؟ جناب مریم سے ملائکہ باتیں کریں تو ٹھیک، لیکن جسے رسول امین مریم کی بھی سردار کہیں اس کے محدثہ ہونے اور ملائکہ کا ان سے ہم کلام ہونے کے اوپر اعتراض کیوں؟ جب کہ جناب مریم کی مودت کو کسی نبی کی مودت کا اجر نہیں ٹھہرایا گیا، یعنی اجر نہیں قرار دیا گیا، لیکن سید الرسل کی رسالت کا اجر فاطمہ اور ان کے اہل کی اور ان کی ذریت کی مودت کو قرار دیا گیا ہے۔ اور پھر بھی اگر کسی کو ان کے مراتب پہ شک ہو تو وہ خدا سے اپنی ہدایت کی دعا طلب کرے۔ اس مقام پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مذہب امامیہ کا ایک طرۂ امتیاز ہے کہ روایات کی صحت اور سقم کو پرکھنے کے لیے وہ اسے قرآن کے سامنے رکھتے ہیں، یعنی مذہب اہل بیت روایات کو صحیح اور غلط ثابت کرنے کے لیے قرآن کے سامنے رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے طرق ہیں، لیکن ایک طریقہ یہ ہے کہ قرآن کے سامنے روایت کو رکھتے ہیں۔ اگر وہ قرآن سے ٹکرا جائے تو ہم اس روایت کو رد کر دیتے ہیں، لیکن اگر قرآن سے نہ ٹکرائے اور قرآن کے مضامین کے ساتھ موافق ہو تو ہم اسے قبول کر لیتے ہیں اور اسے تسلیم کر لیتے ہیں۔ اب آتے ہیں کہ قرآن نے جناب مریم کے بارے میں یہ فرمایا ہے، ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین۔ اے مریم، اللہ نے آپ کو منتخب کر لیا، پاکیزہ رکھا اور عالمین کی خواتین کے پہ آپ کو برگزیدہ قرار دیا، یعنی انہیں عالمین کی خواتین میں سے چن کر برگزیدہ کیا گیا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیسے جناب فاطمہ جناب مریم سے افضل ہو سکتی ہیں، جبکہ قرآن مریم کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے کہ عالمین کی خواتین کے اوپر مریم کو اللہ نے برگزیدہ بنایا ہے۔ تو اس سوال کے جواب میں ہم لفظ عالمین کا قرآن میں استعمال دیکھیں گے کہ آیا قرآن میں اللہ نے اس لفظ کو اولین و آخرین کے لیے ہی استعمال کیا ہے، یعنی جہاں بھی لفظ عالمین استعمال ہوا ہے کیا ہر جگہ اس سے اولین و آخرین ہی مراد ہے، یا اس کے علاوہ بھی عالمین کا کوئی اور معنی ہو سکتا ہے؟ آئیے ایک اجمالی جائزہ ان آیات کا لیتے ہیں جن میں عالمین کے لفظ کا تذکرہ ہوا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 47 میں یہ درج ہے، ارشاد خداوندی ہے کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے بنی اسرائیل، میری وہ نعمت یاد کرو جس سے میں نے تمہیں نوازا اور تمہیں عالمین کے اوپر فضیلت اور برتری عطا کی۔ یہ ایک آیت ہے۔ دوسری آیت سورہ اعراف کی 140 نمبر آیت ہے، جس میں ارشاد گرامی ہے کہ قال اغیر اللہ ابغیکم الہا وہو فضلکم علی العالمین۔ جناب موسیٰ نے کہا کہ کیا میں تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی اور معبود تلاش کروں، حالانکہ اس نے تمہیں یعنی اللہ نے تمہیں عالمین کی اوپر فضیلت دی ہے۔ اس کے علاوہ یہ دو آیتیں۔ تیسری آیت سورہ دخان کی آیت نمبر 32 میں ارشاد خداوندی ہے کہ وَلَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور بتحقیق ہم نے انہیں یعنی بنی اسرائیل کو اپنے علم کی بنیاد پر عالمین پر فوقیت اور برتری دی ہے۔ یہ تین آیتیں۔ چوتھی آیت سورہ مبارکہ جاثیہ کی آیت نمبر 16 میں خالق لم یزل یہ فرماتا ہے کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب، حکمت اور نبوت عطا کی، نبوت دی ہے، اور ہم نے انہیں پاکیزہ چیزیں عطا کیں اور ہم نے انہیں عالمین کے اوپر فوقیت اور برتری عطا کی ہے۔ ان چار آیات کا ظاہر یہی ثابت کرتا ہے
کہ خدا نے امت موسیٰ کو عالمین، ظاہر یہ ثابت کرتا ہے کہ خدا نے امت موسیٰ کو عالمین کی اوپر فوقیت اور برتری دے رکھی ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ امت موسیٰ گزشتہ اور آئندہ آنے والی تمام یعنی حضرت موسیٰ کے بعد آنے والی جتنی بھی امتیں ان سب سے افضل ہے، گزشتہ امتوں سے بھی افضل اور حضرت موسیٰ کے بعد آنے والی امتوں میں سے بھی افضل ہے۔ جبکہ اس بات کا اقرار کرنا، یعنی یہ کہنا کہ حضرت موسیٰ کی امت گزشتہ امتوں اور حضرت موسیٰ کے بعد آنے والی تمام امتوں سے افضل ہے، اس بات کا اقرار کرنا نص قرآنی کے خلاف ہے، کیونکہ قرآن مجید کی آیت ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کی اصلاح کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ پس دو باتوں میں سے ایک بات کو ماننا پڑے گا، یا تو یہ مان لیا جائے کہ قرآن میں ہر جگہ عالمین سے مراد اولین و آخرین ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ امت موسیٰ سب امتوں سے افضل قرار پائے گی، جو سورہ آل عمران کی آیت کنتم خیر امت اخرجت للناس کہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کی اصلاح کے لیے پیدا کیے گئے ہو، اس آیت کے خلاف ہے اور اس آیت سے ٹکرائے گی جس آیت میں اللہ نے امت موسیٰ کو بہترین امت قرار دیا ہے۔ یا تو یہ بات مان لیں یا یہ ماننا پڑے گا کہ یہ لفظ عالمین قرآن میں ہر جگہ ایک ہی معنی یعنی اولین و آخرین میں استعمال نہیں ہوا، اور یقینی ہے کہ یہی دوسرے آپشن کو ہمیں اختیار کرنا پڑے گا، وگرنہ پہلے آپشن کو اگر اختیار کریں تو قرآن کی دونوں آیت کے درمیان تعارض اور تنافی نظر آ رہی ہے۔ پس یہاں بھی کوئی یہ اعتراض کر سکتا ہے، اس نتیجے تک پہنچنے ہماری گفتگو اس نتیجے تک اب پہنچی ہے کہ کوئی یہ کہہ سکتا ہے، اعتراض کر سکتا ہے کہ ہم اس نتیجے کو مانتے ہیں کہ قرآن میں ہر جگہ جہاں بھی عالمین کا لفظ استعمال ہوا ہے وہاں اولین و آخرین نہیں ہیں، لیکن کون کہتا ہے کہ مورد بحث آیت وَاصْطَفَاكَ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِین میں عالمین سے مراد اولین و آخرین مراد نہیں ہے؟ ممکن ہے کہ قرآن میں دیگر جگہ پہ عالمین سے مراد اولین و آخرین نہ ہو، لیکن اس آیت میں وَاصْطَفَاكَ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِین میں عالمین سے مراد اولین و آخرین ہو، کیونکہ عین ممکن ہے دیگر موارد میں عالمین اولین و آخرین کے معنی میں استعمال نہ ہوا ہو، لیکن یہاں اس کا یہی معنی مراد ہو جس میں یہ ہر عالم کو شامل ہو۔ پس اشکال واپس لوٹ آئے گا کہ حضرت مریم کو اصطفاء علی نساء العالمین کہا ہے اور کوئی اس بات کے اوپر قرینہ نہیں ہے کہ آیت میں عالمین سے مراد اولین و آخرین نہیں ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آیت میں اگرچہ دونوں احتمال موجود ہیں، یعنی عالمین سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اولین و آخرین، اور عالمین سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فقط اس زمانے کی عورتوں کے اوپر جناب مریم کو برگزیدہ کیا گیا تھا۔ تو اس مقام پہ علم تفسیر کا یہ اصول یاد رکھنا چاہیے کہ کسی آیت میں جہاں ایک سے زیادہ احتمال ہوں اور ان دو احتمال میں سے کسی ایک احتمال کو تعیین کرنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر کوئی حدیث موجود ہو جو کسی ایک احتمال کو تعیین کر رہی ہو تو پھر اسی ایک احتمال کو لے لیا جائے گا اور دوسرے احتمال کو ترک کر دیا جائے گا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ آیت کے اندر جو دونوں احتمال موجود ہیں کہ عالمین سے مراد اولین و آخرین بھی ہو سکتا ہے اور عالمین سے مراد فقط اسی زمانے کی عورتیں بھی مراد ہو سکتی ہیں جس زمانے میں حضرت مریم تھیں۔ تو رسول اکرم نے ان دو احتمالات میں سے کس احتمال کو معین کیا ہے، اسی کو ہم احتمال کو لیں گے جس کو رسول معین کریں گے، اس لیے کہ قرآن کا یہ فیصلہ ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہیں دیں وہ لے لو اور جس سے رسول روکیں اس سے رک جاؤ۔ پس اہل سنت کے مصادر کی طرف ایک بار پھر ہم پلٹتے ہیں اور رجوع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو احتمالات میں سے کس احتمال کو معین کیا ہے۔ ترمذی نے روایت کی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا بنی الا ترضین انک سیدۃ نساء العالمین، میری بیٹی کیا آپ اس بات پہ راضی نہیں ہیں
کہ آپ عالمین کی خواتین کی سیدہ ہیں۔ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے کہا یا ابت فأین مریم، کہ جناب سیدہ نے فرمایا بابا جان اگر میں عالمین کی عورتوں کی سردار ہوں تو پھر مریم کو جو قرآن نے کہا ہے کہ وَاصْطَفَاكَ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، مریم کی عالمین پہ سرداری کا معنی کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تِلْكَ سَيِّدَةُ النِّسَاءِ عَالَمِهَا، کہ جناب مریم اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار ہیں، یعنی جناب مریم کو اللہ نے اپنے زمانے کی عورتوں کے اوپر برتری دی ہے۔ اور ہماری اسی بات کی تائید کہ مریم اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار تھیں، اسی بات کی تائید مفسرین اہل سنت نے بھی کی ہے، جس کو بطور شاہد فقط 2 مفسر کی بات کو نقل کر رہا ہوں۔ طبری نے اپنی تفسیر کی 5ویں جلد کے صفحہ نمبر 393 میں اسی آیت کے ذیل میں یہ جملہ لکھا ہے کہ وَاصْطَفَاكَ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ کا تفسیر میں طبری نے لکھا ہے وَاخْتَارَكَ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ فِي زَمَانِكَ، کہ اللہ نے تمہیں اے مریم تمہارے زمانے میں عالمین کی عورتوں میں سے چن لیا، یعنی تمہارے زمانے کی جو عورتیں ہیں ان میں سے آپ کو چن لیا اور برگزیدہ قرار دیا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ عالمین سے مراد اولین و آخرین ہے۔ اسی طریقہ علامہ آلوسی نے روح المعانی کی 4تھی جلد کے صفحہ نمبر 184 پہ بھی یہ عبارت لکھی ہے، جس کو اپنے سامعین کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ علامہ آلوسی لکھتا ہے وَالَّذِي أَمِيلُ إِلَيْهِ، کہ وہ بات جس کی طرف میں اپنا میول اور رجحان رکھتا ہوں وہ یہ ہے کہ ان فاطمة البتول افضل النساء المتقدمات والمتأخرات من حیث انہا بضعة رسول اللہ، کہ میرا عقیدہ یہ ہے، اور علامہ آلوسی مذہب اہل سنت کے ایک ستون کی حیثیت رکھتے ہیں، اور اس کے علاوہ دیگر کا بھی تقریباً یہی نظریہ ہے، لیکن وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے، میں فقط علامہ آلوسی کی عبارت کو نقل کر رہا ہوں۔ علامہ آلوسی کہتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے، میرا عقیدہ یہ ہے کہ فاطمہ بتول گزشتہ اور آنے والی تمام خواتین کی عورتوں سے افضل ہیں۔ کیوں؟ اس لیے یہ کہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بضعہ ہیں، ان کا لخت جگر ہیں۔ پس نتیجہ یہ ہوا کہ جناب مریم فقط اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار تھیں، لیکن دختر پیغمبر مادر حسنین کا یہ امتیاز ہے کہ آپ کی سرداری اولین و آخرین کی عورتوں کے اوپر محیط ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔